औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी मौलवी। पाकिस्तान की नई हुकूमत, मेरा मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस हुकूमत के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में ये मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, जब आप अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद को अपनी वीडियोस कैसा बना लेते हैं, आप कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता था इससे पहले कभी भी मैं अपना ज़ाती तासुर या ज़ाती रिएक्शन या ज़ाती राय इसके बारे में शेयर करूं, क्योंकि अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसमें कोई बहुत सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ों ने आगे जाके परफॉर्म करना है या रिज़ल्ट देने हैं। और जो पीटीआई का एजेंडा था, जो इमरान खान साहब का जो विज़न था, वो भी सामने आ चुका है। तो इमरान खान साहब ने अपने 2 साल मुकम्मल होने पर, हुकूमत में 2 साल मुकम्मल होने पर 2 इंटरव्यूज़ दिए। मैंने वो सारे इंटरव्यूज़ सुने हैं और मैं इमरान खान साहब के इससे पहले भी इंटरव्यू सुनता था जब वो अपोजिशन में थे। अब उनके 2 इंटरव्यू जो वेरी डिटेल इंटरव्यूज़ थे वो भी सुने हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने ग्राउंड पर भी देखी। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हम इसके ऊपर कोई भी कमेंट कर सकें और वो कमेंट जो है वो अपनी ज़ाती, जो हमारी एफिलिएशन टू दी एनी पॉलिटिकल पार्टी है या जो ज़ाती हमारी पसंदीदगी या नापसंदीदगी है, उससे हट के हम उसके ऊपर कमेंट कर सकें। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब आए, गवर्नमेंट में आए, उससे पहले जो उन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए या उन्होंने जो स्पीचेस की, अब मसला ये है कि जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो हमारा जनरल ऑडियंस है, वो उन सारी चीज़ों को जो आपने वादे किए थे, आपकी जमात ने वादे किए थे, ज़ाहिर बात है वो उसको एक सीरियस लेते हैं और वो चाहते हैं कि वही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन एक जी शऊर इंसान इस बात को बखूबी समझता है कि जो बातें आप कैंपेन्स में कहते हैं या आप जब पोजीशन में कहते हैं तो वो तो 100% तो नहीं होती, लेकिन ऑफकोर्स उसकी तरफ आपकी एक डायरेक्शन तय हो जाती है। तो ये तो पहला बुनियादी एक मसला ये है कि जो लोग अभी शोर उठा रहे हैं उनका मामला वही है कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा था, ये नहीं हुआ, ये कहा था, ये नहीं हुआ। ठीक है, वो बात भी सही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2 सालों तक वो जो चीज़ें उन्होंने कही थी उनका पूरा होना नामुमकिन था। अब हम एक फिर तजिया कर लेते हैं कि जब खान साहब को पास पाकिस्तान आया, इससे पहले पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी और आज क्या। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान को क्या इश्यूज़ थे। सबसे बड़ा मसला था पाकिस्तान का फाइनेंशियली, इकॉनमी का मसला था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मसला था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। जब हम सर्विसेज देते हैं पब्लिक को तो हम 2 तरीक़ों से सर्विसेज देते हैं। एक आपके पास होता है पैसा और दूसरे आपके पास होते हैं इंस्टीट्यूशन, हम पब्लिक सर्विस करते हैं। पब्लिक को सर्विस देने के लिए आपके पास इदारे हैं, होने चाहिए। तो जो इदारे हमारे पास हैं, सिर्फ एक इदारा पाकिस्तान में सही काम कर रहा था, उसका नाम था पाक आर्मी। इसके अलावा कोई इदारा सही काम नहीं कर रहा था और पैसे भी नहीं थे। तो इमरान खान साहब को पहले आके फौरी तौर पर 2 काम करने थे, इकॉनमी को सेट करना था और इदारों को बेहतर बनाना था। अब उन इदारों में एक लंबी लाइन है जिसमें पुलिस है, PIA है, रेलवे है, बहुत सारे इदारे हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी तकरीबन आ जाती है उसमें। तो जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था पहले, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चीज़ों को, मेरे ख्याल में तो उन्होंने या तो ओवर जज किया हुआ था या मिस जज किया हुआ, उनको समझ नहीं आई कि चीज़ें इस तरीके से सेट नहीं होने वाले। लेकिन खैर जब वो आए तो उनको समझ लगी। अब एक और भी इसमें है, वो है कानूनी पहलू, कि जब आपको इदारे ठीक करने होते हैं और आपको कोई भी प्रिंसिपल डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए होती है। तो इमरान खान साहब के पास पहली चीज़ यह है कि 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो बस कोई 10-15 सीटों के ऊपर खड़ी हुई है। एक तो ये चीज़ थी। इसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने जिस इदारे के ऊपर हाथ डाला, जिसको ठीक करने की कोशिश की, तो उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी वो पिछली हुकूमतों की बैठी हुई थी। तो इमरान खान साहब एक पॉलिसी बनाते थे और उसके ऊपर अमल ही नहीं होता था। फिर एक तीसरी चीज़ है, वो उसके ऊपर मैं खुद से अपनी ज़ाती एक राय में दे रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन जो खान साहब की टीम है इस वक्त जो काम कर रही है, दैट इज़ नॉट दैट मच एफिशिएंट दैट सपोज टू बी। उस लेवल की टीम नहीं है, देयर इज़ नो डाउट। कि जो खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी है, जो उनका अपना विजन है, उसके साथ इनकी टीम मैच नहीं कर रही है एटलीस्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मैं किसी के ऊपर
کوئی یہ نہیں کہتا کہ بالکل فیل ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ 2 سالوں میں جو پرفارمنس ہو سکتی میرے خیال میں اس طرف گئے ہیں لوگ، لیکن خیر وہ اس کیلیبر کی ٹیم نہیں ہے، اس ویٹیج کی ٹیم نہیں ہے جو خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کر سکتی ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو میجر ویژن نظر آ رہا ہے یا جو میجر پرفارمنس ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی ذاتی۔ تو ایک تو یہ چیدہ ایشوز تھے کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، بیوروکریسی آپ کے خلاف تھی، اور آپ کے جو پولیٹیکل ٹیم بھی ہے آپ کے پاس یا ایڈمنسٹریٹو ٹیم بھی ہے وہ بھی اس کیلیبر کی نہیں ہے جس کے آپ خود۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، کیا ان 2 سالوں میں ہوا؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب آئے تو ملک اس وقت بالکل بلیک لسٹ ہونے والا تھا، اور الحمدللہ انہوں نے اس سے بچایا، اس سے کوئی بندہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ جو ہماری خارجہ بیرونی طور پر ہمارے بہت سارے ممالک کے ساتھ اس وقت تعلقات خراب چل رہے تھے، اور اس کو بھی ٹھیک کیے گئے، الحمدللہ کوشش کی گئی۔ درمیان میں یہ جو آرٹیکل 370 انڈیا کا جو ایشو آیا تھا کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرنے کو، اس کی وجہ سے بھی کافی پریشر آیا، پھر عمران خان صاحب نے اس پہ بھی کافی اچھا پرفارم کیا ہے، اور پھر جو کووڈ کی وجہ سے درمیان میں یہ چیزیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ سو اینیویز یعنی کہ جہاں جہاں ان کی پرفارمنس کہیں انہوں نے کوشش کی ہے بہت اچھی کی، کئی جگہ پہ رزلٹ نظر آئے ہیں، کئی جگہ پہ نہیں آئے جو آنے والے دن بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ہم شارٹلی کہنا چاہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں اگر ہم عمران خان صاحب کی ڈائریکشن دیکھیں تو یہ پچھلی حکومتوں سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ملک کے ادارے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اکانومی کا پرمنٹ سلوشن لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ اس کو آرٹیفیشلی ڈالر کو ایک جگہ پہ سیٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے اس کو وہ ایکسپورٹ کو سرپلس کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی کنٹری اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، وہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے باہر زیادہ ڈالر بیچتے ہیں اور اپنے ملک میں کم ڈالر لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے پھر آپ کی پوری اکانومی کے اوپر برڈن آتا ہے، آپ کے جو روپیہ ہے اس کے اوپر بھی برڈن آتا ہے، آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی برڈن آتا ہے، آپ کی پوری معیشت کے اوپر بھی برڈن آتا ہے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کوشش کی، دوسری یہ انہوں نے کوشش کی کہ جو چیزیں ان کو معمول سے ہٹ کے کرنے کی کوشش کی، جو پچھلی حکومت نے ایسے کانٹریکٹس کی ہوئی ہے جن کی وجہ سے جو عام پبلک کے ذہن میں نہیں ہوتے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ بجلی ہمیں مل رہی ہے، واپڈا والے دے رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہمارے پاس بل آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ بجلی جنریٹ کون کر رہا ہے۔ تو وہ جو ایک کانٹریکٹ کی ہوئی تھے ہمارے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ، بہت غلط قسم کے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، اس میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ یہ آئی پی پیز والا ایوریج جو بجلی ہماری بن رہی تھی وہ 17 سے 18 روپیز میں بن رہی تھی، اور جو گورنمنٹ آگے دے رہی تھی وہ ایوریج 9 روپیز پہ دے رہی تھی، تو اس میں خود دیکھیں گے کتنا گورنمنٹ کو اس میں بھی خسارہ آ رہا۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری سبسیڈیز کے اوپر چیزیں چل رہی تھیں، پھر اسی طریقے سے انٹرنیشنلی کچھ ہم نے ایسے ایگریمنٹ کی، تو ایک تو انہوں نے وہ فکس کرنے کی کوشش کی اور اس کو کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد چونکہ اب ان کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے اسٹیبل کر لی ہیں، پھر آف کورس ان کو قانونی طور پر اپوزیشن کے ساتھ بھی اور یہ وہ ساری کریں، اب وہ آگے جو کرنے جا رہے ہیں تو اس میں 4 سے 5 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے مجھے الحمدللہ پاکستان کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے صحیح معنوں میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی ممالک، دنیا کے جو بھی ممالک ہماری نظروں کے سامنے اوپر گئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا اپنی نظروں کے سامنے جاتے ہوئے، ہم سے پہلے تو بہت سارے کنٹریز گئے ہیں لیکن ہماری نظروں کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 ہے UAE، جس میں دبئی آپ ذکر کر، نمبر 2 آپ دیکھ سکتے ہیں سنگاپور، نمبر 3 آپ دیکھ سکتے ہیں ملیشیا، اسی طریقے سے کچھ اور عرب کنٹریز جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بحرین وغیرہ وغیرہ، قطر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کنٹریز میں کیا کیا، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جی عرب میں تو آئل کی وجہ سے وہ اوپر چلیں گے، نہیں میرے بھائی، آئل صرف آئل نہیں ہے، آئل تو پورے عرب میں ہے، بہت سارے عرب کنٹریز کے بارے میں، لیکن جس کنٹری میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ان کے پاس آئل بھی ہے لیکن ان کی ایک اپنی پالیسی بھی ہے، ان کی ایک اپنی ٹریڈ پالیسی بھی ہے، پوری دنیا آج یہاں پر بیٹھ کے بزنس کر رہی ہے۔ تو کیا ایسا کیا ہوا، یہ کیسے ملک آگے گئے؟ تو یہ جو 4-5 کنٹریز ہم نے دیکھے ان میں نمبر 1 جو چیز انہوں نے کی نا، وہ نمبر 1 انہوں نے کی تھی کنسٹرکشن۔ انہوں نے اپنے آپ کو کنسٹرکشن کے لیے اوپن کیا، کنسٹرکشن کے لیے پالیسی بنائی، تو جیسے ہی کنسٹرکشن کے لیے پالیسی بنائی ملک میں تعمیرات شروع ہوئیں، مختلف کمپنیز نے آ کے اپنے یہاں پر آفیسز کھولے، انہوں نے تعمیرات کرنا شروع کر دی، بہت سارے ممالک سے لیبر آنے شروع ہو گئی، اور یوں یہ سلسلہ چلتا گیا اور لوگ آتے گئے اور آگے جو ہے وہ بزنس بنتے گئے۔
اب یہ جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے اس نے ہمارے سامنے کئی کنٹریز کو اسٹینڈ اپ کیا، تو یہی اب پاکستان میں ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ عمران خان صاحب کو جو اول میں آپ کے سامنے چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے ہی کنسٹرکشن ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو ابھی جو انہوں نے ایک نیا قانون بنایا ہے کہ جو بلیک کی منی پڑی ہوئی ہے پاکستان میں اس کو انویسٹ کرنے کا لوگوں کو موقع ملے گا، اور جیسے وہ انویسٹ کریں گے وہ اپنی کنٹری کے اوپر انویسٹ ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا جاب جنریشن ہوگی، اور پھر اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جو شہر ہے وہ خوبصورت ہو جائیں گے، ٹورزم بڑھے گی، تو ایک تو ملک میں روزگار بڑھے گا، تقریباً 30 سے 40 انڈسٹریز جو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ٹورزم میں کافی بہتری آئے گی، تو یہ تو کنسٹرکشن کے حوالے سے کام۔ اب کنسٹرکشن میں خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت امپارٹنٹ چیز ہے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے جو ہاؤسنگ کا پلان بنایا ہے، ہاؤسنگ میں یہ ہے کہ اب جو چھوٹی آمدنی والے لوگ ہیں جن کی تھوڑی انکم ہے، لائک 20 سے 30 ہزار روپے کی انکم ہے، اور وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے اگر جب تک ان کے پاس لمسم کیش نہ ہو۔ اور بائی دا وے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جو گھر بنتے ہیں وہ لیز کے اوپر بنتے ہیں۔ آپ اگر فارن کنٹریز میں چلے جائیں، ان کی نیشنل جو ہیں وہ لمسم اماؤنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے $50,000 یا $100,000 نکالیں اور یوں جا کے جی اپنا کنسٹرکشن شروع کرا دی، نہیں ایسے نہیں ہوتا، ان کو بینک لیز کرتے ہیں، پھر وہ انسٹالمنٹ پے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی صرف جو ہے 1% بھی لیزنگ نہیں ہو رہی تھی ہاؤسنگ کے لیے۔ اب جو عمران خان صاحب نے کیا، انہوں نے بینکوں کو یہ شور کیا ہے کہ وہ سارے بینک 5% اپنی آمدنی کا 5%، منیمم 5% ان کو ہاؤسنگ کے لیے لیز کرنا پڑے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ چھوٹی آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ بینک سے لیز لیں گے، اور پھر اس پہ ان کو گورنمنٹ سبسڈی دے گی، وہ اپنا گھر بنائیں گے، وہ ساتھ ساتھ قسطیں ادا کرتے رہیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک بھی بوم کرے گا۔ دوسرا اس میں عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا، وہ یہ کیا کہ پاکستان جب سے بنا ہے اب تک پاکستان میں صرف ایک نیا سٹی بنا تھا، اس کا نام تھا اسلام آباد۔ اس کے بعد کوئی سٹی نہیں بنا۔ اب شہر بنانا کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ ایک تو ظاہری بات اس کی وجہ سے جاب کریشن ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب آپ ایک نیا شہر بناتے ہیں نا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کی پاپولیشن جو بڑے سٹیز کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ ڈائیورس ہو کے دوسری طرف چلی جاتی ہے، اس اسٹیٹ کی طرف۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو نئے شہر بنتے ہیں وہ پلان کے مطابق، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ماڈرن پلان سٹیز کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو آپ جو فارن سے لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں ان کو آپ بہتر فیسلٹیز ان شہروں میں دے سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد کے بعد اب 2 نئے شہر اور انہوں نے سٹارٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ تو اس میں ایک جو ہے یہ راوی ریور سٹی ہے لاہور والا، جو راوی کے دونوں طرف بنے گا، اور یہ ایک ماڈرن سٹی ہوگا لائک سنگاپور، لائک دبئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک انہوں نے ابھی اس کا اعلان کرنا ہے، لیکن وہ اس کا ابھی اظہار خیال کر چکے ہیں، وہ ہے بنڈل آئیلینڈ کراچی میں، وہاں بھی یہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب خود دیکھ لیں کہ اگر یہ 2 شہر بن جاتے ہیں تو جو پنجاب کا سارا رش ہے لاہور کی طرف رہتا ہے، تو لاہور سے وہ ڈائیورٹ ہو کے اس طرف چلا جائے گا۔ جو سندھ کا پورا اور انٹیریئر سندھ کا اور سارا جو ادھر کا جو رش ہے وہ کراچی میں رہتا ہے، تو وہ بھی ڈائیورٹ ہو کے بنڈل آئیلینڈ کی طرف جائے گا۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے دونوں پروونس کے اندر ایک ٹورزم سیکٹر ہے۔ ہمارے جو ٹورزم ہے ان کے لیے ہمیں کچھ ماڈرن سٹیز چاہیے ہوتے ہیں جہاں ہم اچھے ہوٹل، اچھے ریسٹورینٹس، اچھی رہائشیں بنا سکیں۔ اس میں بھی مدد ملے گی کہ جو فارن سے لوگ آئیں گے جب وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے کہ انہوں نے کہاں پہ ٹھہرنا ہے، تو ان کو ایک پنجاب میں ایک معقول جگہ ملے گی، پھر سندھ میں بھی ملے گی۔ آلریڈی ہمارے پاس اسلام آباد آلریڈی اچھی جگہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ چونکہ گوادر تو آلریڈی بن رہا تھا اور اس کے اوپر بھی ابھی کام دوبارہ سے تیز ہو گیا، تو گوادر والا جو پروجیکٹ ہے وہ تیسرا سٹی ہے، وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ اب خود دیکھیں کہ پنجاب میں بھی ہو گیا ایک نیا شہر آپ کا، پھر سندھ میں بھی ہو جاتا ہے، اور پھر بلوچستان میں تو وہ تو پورا نیا سسٹم وہاں پہ نیا سیٹ اپ بن رہا ہے۔ اب میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک اور شہر ان کو یہ کوئی کے پی کے اور جو گلگت بلتستان ہے اس کے درمیان بھی ایک ان کو شہر بنانا چاہیے، آج نہیں تو بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایریا میں کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ٹورسٹ جاتا ہے، ایک ٹورسٹ ہب، ٹورسٹ سیکٹر، ایک لائک ٹورسٹ کیپٹل ہمیں بنانا چاہیے جہاں پہ ٹورسٹ ایزیلی آ کے رہ سکیں اور ان کو تمام فیسلٹیز اس ماڈرن سٹی میں مل سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ چائنا کے وے پہ ہے، کوراکرم ہائی وے جو ہم چائنا کے ساتھ ہمیں ملاتی ہے، اس جگہ پر ہم اور چائنا ایک بہت سیف سٹی بنا سکتے ہیں جس میں ہمارے بزنس اور جو بھی ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو یہ وہاں پہ بھی بنانا چاہیے۔ لیکن اینی ویز یہ جو سٹیز بن رہا ہے ایک تو یہ بہت اچھا۔ اس کے بعد یہ تیسری چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کی، وہ ہے پانی اور واٹر کا جو ریسورسز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جو انہوں نے ڈیم شروع کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بلا شبہ بہت بڑا کام ہے۔ اس سے پہلے
1960 میں ایوب خان کے دور میں پانی کے جو منصوبے ہیں وہ شروع ہوئے تھے اور تکمیل بھی ہوئے تھے، اس کے بعد کبھی پاکستان میں نہیں بنائے گا، تو یہ بھی وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا جو پاکستان کو چینج کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی ML1 کا جو منصوبہ ہے۔ بیسیکلی ML1 جو ہے وہ انہوں نے سی پیک کا ایسا بنایا ہے اور اسی کے تحت یہ بنا رہے ہیں۔ یہ کراچی سے لے کے پشاور تک کا جو ٹرین ہے وہ بنے گی، اس میں سارا ٹریک چینج ہوگا، ٹرین کی سپیڈ بھی بڑھے گی اور اس میں تقریباً کوئی میرے خیال میں 150 سے 200 کے جو ہمارے اسٹیشنز ہیں، ٹرین اسٹیشنز، وہ چینج ہوں گے۔ تو ہماری ہر طرح کی مطلب بزنس کی اور دوسری جو ہے وہ جو ہمارے پیسنجرز ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی فیسلٹی ہوگی اور ٹورسٹ کے لیے بھی بہت بڑی فیسلٹی ہوگی۔ تو یہ ML1 ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا جس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، پاکستانیوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں اور خاص طور پہ جو بزنس اس میں اضافہ ہوگا تو ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا کام ہو رہا ہے انوائرمنٹ کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا ایک ایسا ذاتی انیشیٹو ہے جس کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب ظاہری بات ہے ML1 کے اوپر بھی یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا پروجیکٹ تھا، راوی یونیورسٹی کے اوپر بھی کہیں گے یہ پچھلی گورنمنٹ کا تھا، اور روڈ تو خیر وہ آلریڈی کہتے ہیں انہی کے وہی بنا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انوائرمنٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے اور جو کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی چینج ہوگی پاکستان میں، جو آنے والے دنوں میں اس کے جو افیکٹ ہمیں دیکھنے میں ملیں گے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے اندر جو ہماری ماحولیات جو ہماری بگڑ رہی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو نئے درخت لگا رہے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے 15 نیشنل پارک انہوں نے اناؤنس کیے ہیں تو وہ بھی بنیادی طور پر ایک چینج کر دیں گے پورے پاکستان کے ماحول کو۔ تو یعنی آپ اگر بغور مشاہدہ کریں تو لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے روٹ کاز ایشوز تھے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایسے کام وہ کم کر رہے ہیں جن کا افیکٹ امیڈیٹلی نظر آنا شروع ہو جائے اور 90 دنوں میں یا 100 دنوں میں یا 200 دنوں میں اس کا پتہ اور پیتا کر دیں۔ نہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو لانگ ٹرم ہو، ٹھیک ہے۔ انرجی سیکٹر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کئی پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے IPPs کے ساتھ بھی جو ہماری ڈیلنگ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بجلی بھی سستی ہو جائے گی۔ باقی بہت سارے ایسے اور بھی کام ہیں جو ہو رہے ہیں، شاید ان کے افیکٹ ابھی تک لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ آ جائیں گے، اور ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی تک سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اسی لیے نہیں کہ میری کوئی ذاتی ایفیلیشنز ہیں یا میری کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے، یہ میں نے 2 سال کا تھوڑا بہت جو میں نے اس کا تجزیہ ہے وہ دیکھا، سنا۔ کئی چیزوں میں بہت ساری خامیاں بھی ہوئی ہیں، بہت ساری کمزوریاں بھی ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کمزوریاں تو میڈیا ہر وقت بتاتا رہتا ہے، تو کچھ پازیٹیو چیزیں تھیں جو بتانے کی تھیں کہ ایسے یہ کام انشاءاللہ آگے پاکستان کو چینج کرنے والا ہے۔ پھر سے ایک دفعہ آخر میں بتا رہا ہوں، یاد رکھ لینا کہ UAE نے ایک سٹی بنایا تھا دبئی، ملیشیا نے ایک سٹی بنایا تھا کوالالمپور، اور سنگاپور تو ہے ہی ایک سٹی۔ ایک شہر بنانے سے وہ ملک کھڑے ہو گئے، اور ہم الحمدللہ 3 نئے شہر بنانے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ کام چلتا رہا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں کس طرح جاب بنتی ہیں اور کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی آگے جاتی ہے۔ ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ان کا جو مشن ہے اور ان کا جو ویژن ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان دنیا کے اہم ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔